चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के खिलाफ स्पीकर साहब मुझे देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आमाल की तरफ। ये मोबाइल ले लें से, मोबाइल ले लें, पूरी मोबाइल कर रहे आपको शर्माना चाहिए। मैं इजलास को सस्पेंड करता हूँ, पहुंच चुके हैं गर्दिशी इजलास को सस्पेंड करता हूँ। सालों में यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा। अगर आप हमें बात करने देंगे तो आप भी बात करेंगे, अगर हमें आप बात नहीं करने देंगे आप बात नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। आपने मनाजिर देखे, ये मनाजिर है कौमी असम्बली के आज के मनाजिर हैं। ये कोई नए मनाजिर नहीं है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब पहली तकरीर करने आए थे, उनको तकरीर नहीं करने दी गई और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ साहब को भी तकरीर नहीं करने दी जाएगी। तो ये 3 साल में पार्लियामेंट में ऐसे मनाजिर हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। क्या इस मकसद के लिए ये पार्लियामेंट वजूद में आई थी? क्या कानून साजी क्या हुई, इस बात का भी जायज़ा लेना है कि 3 साल में हुआ क्या, कितने ऑर्डिनेंस आए। अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी नहीं करनी, यही शोर शराबा करना है, तो इस पार्लियामेंट का आखिर मकसद है क्या? इस पर करेंगे बात और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कराची आज सिंध का बजट पेश हुआ और साथ ही कराची के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आज ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ, इसके ऊपर भी होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे कि IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने $1 अरब की जो कर्जा है वो पाकिस्तान का क्यों रोका, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब ये मनाज़र हमने जो देखे हैं बड़े अफसोसनाक मनाज़र हैं कि हम इसका जितना भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार करें, अब उसके बाद जो गालियां देने वाले हैं, गालियों का जवाब देने वाले हैं, दोनों अपनी अपनी वजाहत पेश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जी हमें बात करने नहीं दी गई थी, तो आज आपको भी बात करने नहीं दी जाएगी। क्या इस मकसद के लिए इलेक्शन होते हैं? इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर आया जाता है? अवाम की सहूलत के लिए हमने आज तक क्या किया, इसका जवाब कौन मांगेगा? ये सवाल है जिसका जवाब इनको देना है। ये होगा क्या, ये क्या सिस्टम क्या? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप अपने रवैये का जवाब ढूंढते हो। गाली का कोई जवाब नहीं। इमरान खान थे, शहबाज शरीफ थे, या उनके दोनों के वारिस मोहतरम थे, या उनके बेटे थे, कोई जवाब नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाली देना वह फिस्क है, गाली देना फिस्क है, फासिक है वो शख्स जो गाली देता है। और अल्लाह कहता है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, मैं फासिक कौम को हिदायत नहीं दिया करता। ये वो लोग हैं जो हिदायत से बिखरे हुए लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की हर पार्लियामेंट में छोटा मोटा शोर शर हंगामा, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जवाब को नहीं देता खड़े होकर कि मैंने ठीक किया था। मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन को आने की तकलीफ क्या थी कि उन्होंने किया तो हम बैठे जाओ। हाँ। हो गया, लोग थे जी करते जज्बाती हो गए थे नौजवान, तुम आके करते क्यों हो? इसका मतलब है कि तुम्हें किसी ने थपकी दी है कि जाओ जाके इसको डिफेंड करो, या अगर थपकी नहीं भी दी तो तुम समझते हो कि मेरी थपकी, मेरे इस जवाब के ऊपर मुझे थपकी मिल जाएगी कल सुबह, शाबाश मिलेगी, शाबाश मिलेगी। वेरी गुड। ये है असल में रवैया। और ये रवैया आपको पता है कि ये रवैया या तो 3-4 जगहों पे होता है, और उन्हीं जगह या तो होता है किसी चौक चौराहे में, आप ग्वालमंडी के चौक में उठे हैं, बड़े हैं, लड़ाई हुई है, माँ बहन की गालियाँ हुई हैं, बाद में जाकर दूध जलेबी खाई और ठीक हो गया, बाद में अगले दिन फिर ठीक हो गया। या होता है खेल के मैदानों में और अखाड़ों में। पाकिस्तान का मामला जो है कि पाकिस्तान में लीडरशिप इस तरह की आ गई हुई सही कि जब तक आप, मुझे याद है अच्छी तरह कि वो मुदस्सिर नज़र बैटिंग कर रहा था लाहौर में जब मैच हुआ, तो उससे कैच ड्रॉप हो गया। पीछे से एक लाहौरिया आया, धोती पहनी हुई, पर बयान कोई नहीं, उसने जोर से उसको मारा अपना जूता और गालियां देता वो पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया और वी बनाता हुआ जा रहा है। ये रवैया आम आदमी का रवैया होता है। ये ना लीडर का रवैया बन सकता है ना हो सकता है, और अगर लीडर का रवैया बन जाए तो इसका मतलब है कि पूरी कौम एक सवाल के अंदर। यार आप मुझे ये बताएं उस्मान साहब, घर के अंदर आप बैठे हो, आपकी मां बैठी हो, आपकी बहन बैठी हो, आपकी बीवी बैठी हो, आपकी बेटी बैठी हो, आप कितना भी गुस्से में आप मां की गाली निकालते हैं? Never. आप बहन की गाली निकालते हैं?
اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی نہ تم نے ان کی ماں کی حیثیت سے عزت کی، نہ تم نے ان کی بہن کی حیثیت سے عزت کی، نہ تم نے بیٹی کی حیثیت سے عزت کی. تمہیں گھر میں تو غصہ کنٹرول ہو جاتا تمہارا، سب کو ہوتا ہے. وہ بھی گھر ہی ہے جہاں بیٹھے ہیں آپ جس مقصد کے لیے گئے. سر مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے آفسز ہیں، اگرچہ کہ ٹوٹلی خلاف ہوں، میرا ذاتی نظریہ ہے، دین کے حساب سے خلاف ہوں ایک ایسے ماحول کا جس کے اندر مکس گیدرنگ ہو، لیکن ایک بات اور بھی طے ہے کہ خواتین کی موجودگی کے اندر، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ اسکول ہو، گالی نہیں نظر آتی آپ کو. اگرچہ کہ اگر خواتین خود یا تو خواتین خود پہل کرتی ہے گالی دینے کی. نہیں تو آپ نے مناظر نہیں دیکھے، خواتین تو شامل تھی پیچھے ان کو اعلیٰ شہری دینے میں. کسی بھی جگہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ گالی جب تک خاتون پہلے نہ دے، وہ بھی آج کل فیشن بن گیا ہے، جب تک جو خاتون گالی نہ دے وہ سمجھتے ہیں وہ ماڈرن نہیں ہوگی. صحیح. وہ اپنی ماڈرنٹی ثابت کرنے کے لیے، اپنی یہ ثابت کرنے کے لیے اس وقت تک مرد کے منہ سے گالی نہیں نکلتی. اس ماحول کو ایک احترام کا درجہ دیتا رہتا ہے آج تک، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دنیا کی بنیادی فزیولوجیکل سائنس ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ لڑتا ہوں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جذبات کے اندر مناسب سے سی دی ہیں جو آپ کے فزیکل، مثلا آپ کو صدمہ ہوتا ہے تو آپ صدمے کے دوران آپ کی آنکھ کتنی بھی ظالم آنکھ ہو تو آپ ڈبڈباتی ضرور ہے، اور نہیں ادھر ہوتی، آپ قابو کر نہیں سکتے، کہتے اس کے ایموشن جب فزیولوجیکل ہو جاتے. آپ کو اچھا لطیفہ سنایا جائے تو کتنا بھی سڑیل آدمی ہو نا اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی، روک ہی نہیں سکتا اس کے وجہ. تیسرا، غصے کے اندر اس کی تانامیں کھنچ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، یہ اینگر کا. اور چوتھا، شرم کے اندر اگر وہ کسی جگہ اس کو شرم آئے، فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا پڑا تو اس کے چہرے کے اوپر شرم آئے، یا اس کو کسی نے دیکھ لیا یا کوئی اور تو اس کے چہرے پہ شرم آ جائے، یا اس کے سامنے کوئی ایسے فکرہ کھا گیا اس کو کہتے ہیں شیم وی بلش. جس پارلیمنٹ کے اندر گالی سننے کے بعد آپ کے چہروں کے اوپر شرم نہ آئے اور آپ برابر کھڑے ہو کے آپ کہیں، اس پارلیمنٹ کو اس ٹی وی پہ دکھانا چاہیے. کیا کیمرہ نوٹس دے گا؟ نہیں آپ دیکھیں نا، ساڈے کو کوئی چیز نکل جائے ایڈا بڑا نوٹس. یہ لائیو سرکاری ٹی وی پہ ساری کاروائی دکھائی گئی ہے، گالم گلوچ آن ایئر گئی ہے. یہاں ڈیلینگ میکنزم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں، کیا چیز ہے لائیو کے اندر ایسا ہو جاتا. 1976 کے 5 تھا، بھٹو کے منہ سے یہ جو یونیورسٹی گراؤنڈ نہیں، اس منہ سے گالی نکل گئی. گالی بھی غصے میں نکلی. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلاں یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے. اچھا جینون غصہ تھا اس کا بیوروکریسی کے اوپر. اس نے کہا کاٹ دو جذبات میں ایسے کہہ جاتا ہوں. اچھا ود ان سیکنڈ اس نے یہ کہا کاٹ دو میں نے غلط کر دیا، کاٹ دو یار، میں جذبات میں کہا تھا، لیکن یہ کام بھی نہیں کرتے، میں کروں کیا. یہ اس کا پورا فکرہ تھا کہ یہ فلاں لوگ گالی دے کے یہ. اچھا اور اس کے باوجود پوری پیپلز پارٹی عثمان صاحب اگلے کئی سالوں تک بھٹو کی گالی کو ڈیفینڈ نہیں کرتی، نہیں کر سکتی. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے، سیاسی جو کشمکش اور جو تناؤ آ گیا ہے، آپ نے سال 1.5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، تو ہم کیا اپنے کارکن کی طرف ان چیزوں کو ظاہر ہے نیچے تک آتی ہیں چیزیں، گالم گلوچ کا کلچر، عدم برداشت کا کلچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ہونا ہے. یہ سب منافق اور جھوٹے لوگ ہیں. حامد میر کی فوٹیج جو ہے نا شادی کی اس کے بیٹے کی، وہ ٹی وی پہ چلانی چاہیے. اچھا. جس میں سارے اکٹھے تھے، جس میں فوجی بھی اکٹھے تھے، وہ جن کے خلاف حامد میر نے تقریر کی وہ بھی اکٹھا تھا، جس میں یہ سارے پی ٹی آئی، نون لیگ، او میرا سائیں، او میرا چائیں، او میرا چن، او میرا ویر، او میرا فلانا، سارے اکٹھے تھے اس میں. اور ایک نہیں کئی اور لوگوں کی شادیوں کی فوٹیج چلائے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے تقریریں. نورا کشتی ہے، پھر یہ نورا کشتی کس لیے ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے، یہ 22 کروڑ عواموں کو بیوقوف بنانے کے لیے. چھتر مارنے چاہیے ان لوگوں کے منہ پہ اوپر. ادھر کیا تھا تم؟ پھر سب سے بڑی بات، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو ان ساروں کے شجرہ نسب جو ہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ پبلک کریں. کسی کا داماد کوئی ہے، کسی کا بہنوئی، کسی کا کوئی، ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ جس ملک کے اندر فواد چودھری، سمیع ابراہیم، میں تو
اس کے شادی میں موجود تھا جب سمیع ابراہیم بیچارے کو تھپڑ پڑا ہے. کسی نے کیا کیا, کیا کر لیا؟ کیا اس ملک کے اندر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کہ آپ 4 گن مین لے کے آئیں اور آپ تھپڑ مار دیں؟ اس پہ بھی انہوں نے کہنا ہے کہ 76 تو نہ مرواؤ, کوئی مذمت کرا دیو. کیا مطلب 76 پبلک مارتی ہے سر؟ 76 کا مطلب آپ کو پتا ہے فلاگنگ لا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک سیکشن 294 ایس ایچ او اسلام آباد کیا کر رہا ہے؟ 294 ہوتا ہے سر عام فوش اشارے کرنا اور فوش گفتگو کرنا. 294 پی پی سی پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایس ایچ او اسلام آباد صاحب, ایس پی اسلام آباد صاحب, آئی جی اسلام آباد صاحب, علی نواز اوان پہ یا دوسرے کسی اور کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کی ایف آئی آر کہاں ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے گالیاں دی, اس کے جواب میں ہم نے گالیاں. پھر سپیکر یہ کہے گا نہیں, پارلیمنٹ کی عزت بڑی محترم ہے, آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. پارلیمنٹ میں کسی کو گالی دے دو, پارلیمنٹ میں کسی کا ریپ کر دو, پارلیمنٹ میں کسی کی عزت, پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے یہ سینٹیٹی ہے, یہ گواہی کے طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں. یہ کدھر کی جمہوریت ہے بھائی؟ آپ نے پارلیمنٹ میں بکواس کر دیں, جس کی عزت چاہے اچھال دیں, اس کو لائیو دیں. پھر میرا لا پوائنٹ آف لا ہے, پارلیمنٹ کی جو گفتگو ہے یہ پارلیمنٹ کے دیوار کے اندر سیکریٹ ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر سیکریٹ نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ سے باہر آ چکے ہوئے ہو. عوام کی آ گئی نا آپ کی بات. وہ جو مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کسی کو گالی دی تو اس نے کہا کہ انہیں کی بات, تو آدمی پوچھا تم کہاں کہ میں فلاں شہر کا ہوں. اس نے کہا اس شہر کے لوگ تو بہت برے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا تو میں تو مکے میں رہتا ہوں. تو اس نے کہا مکے سے 20 میل باہر آؤ نا, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ 20 میل باہر آ گئے ہوئے ہیں. when you are on the screen, دیکھیں آپ, یہ اخبار ہے نا, یہ کوئی بھی اخبار میرے ہاتھ میں, یہ اخبار لاہور میں چھپتا ہے, میں اس کو لندن میں پڑھتا ہوں. میں اس کے خلاف لندن میں کیس کر سکتا ہوں کہ میری عزت جو ہے لندن میں مجھے پتا چلا ہے بدنام ہوئی ہے. میر شکیل الرحمان نے یحییٰ بختیار کے خلاف لکھا تھا, یحییٰ بختیار نے لندن کا ٹکٹ کٹوایا, وہاں جا کے بیٹھ کے اس نے جنگ اخبار پڑھا, پڑھ کے اس کو کیا اور 1,20,000 پاؤنڈ جرمانہ وصول کیا. اچھا, وہی کیس میری عدالت میں چلتا تھا, اوپر نیچے یہ وہ ہوتا رہتا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر ہیں تب بھی یہ سپریم کورٹ کی آپ کو فوراً ایس ایچ او صاحب کو مقدمہ 294 میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا, باقی تو ہلر گولی چھوڑ, اس پہ تو ہوتا ہے. اب یہ مقدمے سے معاملہ حل ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اپالوجی کرنی چاہیے کہ جو ہوا ہے, یہ سب کو کرنی چاہیے, یہ پارلیمنٹ کے جتنے, اور اگر یہ اپالوجی نہیں کرتے تو ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. نہیں, پہلے غلطی تو مانے کہ جی ہم نے غلطی کی ہے, یہ بیٹھ کے کوئی نیا مساق احترام کریں, مساق احترام پارلیمنٹ ہی کر لیں مل کے, کہ چلو پارلیمنٹ کو چلانا ہے, قانون سازی کرنی ہے. وہ ڈرائیور اچھا ہوتا ہے کہ جو ٹول بکس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے دیتا کہ میرا رزق سے چلتا ہے. یہ پارلیمنٹ جہاں سے ان کا رزق اور عزت ملتی ہے اسی میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں. کیا کریں پھر آپ, ماحول کیسے بہتر کریں؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک فکرہ کوئی, کیا مطلب, کوئی اس کو پہل کون کرے گا, کوئی بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کون کرائے گا؟ ندیم ہاشمی کے 2-3 شعر سناتے ہیں, وہ کہتا ہے کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم, دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم. ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں, ہر روز ان کے سر پہ عقاب آئے تو ہے کم. اور اتنی غلاظتیں ہیں کہ دھونے کو ذہن سیل خلا بھی صورت آب آئے تو ہے کم. اتنا گند ہے تمہاری اتنی غلاظت ہے بری ہوئی یار, کہ تمہیں سوچ نہیں آتی کہ پارلیمنٹ 30% عورتیں بیٹھی, تم گالی دے جا رہے ہو. چلیں جی, اللہ ہدایت دے سکتا ہے, سوچنے کی اور کیا بات ہے. چلیں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی سندھ بجٹ اور کراچی میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جاری ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر. اس بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا اور جو اچھی چیزیں ہیں, تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بات کی گئی, اور کم سے کم مجرد جو ہے وفاق نے 20,000 رکھی, انہوں نے 25,000 کم سے کم تنخواہ کا اعلان کیا گیا, اور باقی تعلیم صحت کے شعبوں میں جو رقم مختص کی گئی ہے, اور یہ سب اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں. لیکن جو اصل جو چیز ہے, کراچی کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا, یہ ایک بڑا سوال ہے. کہ ایک جو آنرشپ کی بات ہوتی ہے, 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اس بجٹ کو میں دیکھ رہا ہوں.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے شور مچایا جاتا ہے اور جس کی بڑی تکلیف ہے مجھے بعض دفعہ کہ جی پاکستان کے اندر فلاں کو کم مل رہا ہے، فلاں کو ٹھیک مل رہا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے 1477.93 ارب ہے. اس میں جو سندھ گورنمنٹ خود ٹیکس اکٹھا کرے گی وہ 329 ارب ہے. اچھا، جو خود لگا کے ٹیکس اکٹھا کرے گی. لوکل صوبائی پراپرٹی ٹیکس ہو جائے گا، گاڑیوں کا ٹیکس ہو جائے گا، اس سے چھوٹے موٹے ٹیکس ہوتے ہیں. 1048 جو ہیں یہ گورنمنٹ کی ڈویزبل پول سے ریونیو آتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام پروونسز نے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ تم پورے ملک کے سامنے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ ٹیکس اکٹھا کرے اور پھر اس کو 18ویں ترمیم کے تحت بانٹ دیں. مطلب پورے پاکستان سے آپ نے انکم ٹیکس لیا، پورے پاکستان سے آپ نے کسٹم ڈیوٹی لی، پورے پاکستان سے آپ نے سیلز ٹیکس لیا، پورے پاکستان سے آپ نے ساری چیزیں لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو بانٹ دیا اور آپ آرام سے فیڈرل گورنمنٹ میں گالی اس کو دی آپ نے، ہمیں کم مل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے. ہمارے اس میں ہوتا ہے یہ کم کلیکٹ ہوتا ہے تو پرسنٹیج کم نیچے آتی ہے. اس سارے معاملے میں جو 329 جو انہوں نے کیا ہے اکٹھا، یہی انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سارے کا سارا 1473 میں سے 1048 جو ہے وہ ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ. یعنی جو اوپر سے آتا ہے وہ آپ نے خرچ کر دیا، باقی کو جو نیچے سے کماتے ہیں اس کے اس میں ہیلتھ کے اوپر 277 ہے، 172 جو ہے اس کے، ایجوکیشن میں 277 ہے، 172 ہے. یہ میجر سٹاف ہوتا ہے. 70% جو امپلائیز ہیں کسی بھی حکومت صوبے کے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہوتے ہیں. صحیح. یا بیچارہ ماسٹر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اسکول ٹیچر ہوتا ہے، یا پھر اسپتال میں نرسز ہوتی ہیں، ڈسپینسر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہ چلا رہے ہوتے ہیں. جس طرح کا آپ کا حال ہے، جس طرح کی کیفیت ہے اس کے اندر، آپ نے اس کے اندر جو انکریز کی ہے وہ منیمم. اچھے دو اقدام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 25% آپ نے سیلری بڑھا دی ہے. اس میں ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کو گالی پڑے گی، انہوں نے کم کیا تو ہم نے زیادہ کر دیا. ظاہر بات فسکس پہ تو نیچے آ گئی نا. آپ نے 18 امینڈمنٹ کی تو آپ نے سب کچھ، آپ ڈیفینس میں بھی، یعنی سڑکیں فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، NHA فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، ڈیفینس کے کراچی کو پیکج بھی فیڈرل گورنمنٹ دے گی، قرضہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی جو 50% ہے ادا. وہ یہ نہیں کریں گے. 50% جو سارے پاکستان میں جو بے نظیر نے قرضہ لیا، جو نواز شریف نے قرضہ لیا، جو ذوالفقار علی بھٹو سے قرضہ لیا، وہ فیڈرل گورنمنٹ ادا کرے گی. صحیح. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی جان اپنا ٹیکس خود اکٹھا کرو، میں کہتا ہوں 329 اکٹھا نہ کر سکے. میں جب بلوچستان میں تھا 50 ارب کے 50 اس کے کروڑ کے قریب 60 کروڑ کے قریب اکٹھا ہوتا تھا. صحیح. ٹیکس اکٹھا کرنا مشکل کام ہے، آپ برے بنتے ہیں. تو پاکستان کی ایک سب سے بڑی خرابی کی 2-3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ سمبل ہے اس کو گالی کا سمبل بنا دیا ہوا، جس نے دینی ہے وہ گالی. اور پھر ہوتا جائے کچھ دیکھو جی پنجاب میں جو خرچ ہوتا ہے پنجاب کے اپنے ٹیکسیشن سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس جو پنجاب میں لگتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس ادا پنجاب کے لوگ کرتے ہیں کسی اور ملک. میرا چیلنج ہے اس مسئلے کے اندر. وہاں دیکھے خرچ، وہ ان کا اپنا خرچ ہو رہا تھا. بہرحال اینی ہو، اس کے بعد آتے ہیں اس کے اندر یہ 25 اچھا کیا 25,000 انہوں نے وہ رکھ دی، اور دوسرا انہوں نے 20% جو ہے اس طرح. اب ہوگا کیا، جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائی وہاں جا کام کر رہا ہوگا جواب ڈا میں اس کو 10% تنخواہ بنے گی، جو سندھ کا ہوگا اس کو 20%. یہ اناملیز رہتی ہیں سارا. لیکن یہ تو آپ نے اس کا کیا، آپ نے یہ بتایا 25,000 کو انشور کیسے کرائیں. جو مسئلہ عمران خان کے سامنے پیش کیا کہ فکس سیلری والا بندہ جو مطلب ٹی وی میں کام کر رہا ہے یا کسی دکان پہ کام کر رہا ہے یا کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس کو آپ 25,000 روپے تنخواہ پہ کیسے لے کے آئیں گے. مکان پہ مستری جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی پے بڑھ جاتی ہے، دہاڑی والے مزدور کی پے بڑھ جاتی ہے، ترخان کی پے بڑھ جاتی ہے، بجلی کا جو کام کرتا ہے اس کی پے بڑھ جاتی ہے جو عام سیلف امپلائے. لیکن فکس والا جو ہے اس کی نہیں پے بڑھتی، وہ کیسے کریں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اعلان کرنا کافی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ عموماً ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی اس کے. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ نے لوکل باڈیز کو کیا دیا. صرف ایک فکر ہے، انہوں نے کہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بعد لوکل گورنمنٹ کا نمبر ہے. کچھ نہیں بتایا 1 روپیہ دیا ہے یا 1 کروڑ دیا ہے یا 1 ارب روپیہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
نیچے کسی بھی اس کو تقسیم نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ لاڑکانہ کی مسلم کمیٹی کو دیں گے تو آپ کو کراچی کو بھی دینا پڑے گا. ہم تو کہتے ہیں لاڑکانہ کوئی دے دیں، لاڑکانہ کوئی ٹھیک کر دیں. اس پہ آتے ہیں جو آج کل انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فقرہ بولا ہے. یہ فقرہ آج کی ہیڈ لائن ہے، اور وہ فقرہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بات بڑی جینون ہے. جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کا فقرہ ہے اور وہ حیران کن ہے کہ سندھ میں کوئی حکومت نہیں، لندن، دبئی اور کینیڈا سے ایک نام لیا انہوں نے میمن صاحب کا، جی کینیڈا سے جو ہے نا وہ حکومت کس کو نہیں پتا، باقی صوبے ترقی کر رہے ہیں. اور یہ سر عام آدمی کو، کل میں کسی ٹی وی چینل میں ایک ایکٹریس ہے کوئی، اس کا سن رہا تھا کراچی کی، وہ کہتی میں لاہور جاتی ہوں تو مجھے فرق لگتا ہے کہ جیسے وہ اس علاقے کا شہر نہیں ہے. شہباز شریف کے ذمہ لگا دیں، میں کہتا ہوں پرویز لائی کے ذمہ لگا دیں، کسی کے کوئی مجھے یہ بتائے کہ شہباز شریف سے پہلے یا شہباز شریف سے بعد کی ایسا آدمی ہے جس نے لاہور کو بدصورت بنانے کی کوشش کی ہو. لیکن کراچی اب بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اب ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ لاہور کا بیڑا غرق کریں. جو سڑکیں کھدی ہوئی ہیں 3 سال سے وہ ویسے ہی وہ بھی ہے. لیکن کراچی کو تو باقاعدہ کوشش کے تحت جدھر 4 چھوٹے ٹکڑے زمین کے ملے ہم نے وہاں پلازا شروع کر دیا، ہم نے وہ شروع کر دیا. چائنا کٹنگ کی گئی، اس بیڑا غرق یہ جو ابھی بیریا ٹاؤن میں ہوا ہے یہ اس سے پہلے گلشن معمار میں ہوا تھا. صحیح. گلشن معمار کے 4 حصے تھے، اس میں تقسیم ہو گیا تھا. آپ وہاں رہتے رہے کراچی میں. ایک جگہ ایم کیو ایم کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، ایک حصے میں پیپل پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، ANP کا لگا ہوتا ایک پہ ANP اور ایک پہ سندھو دیش کا لگا ہوتا تھا. یہ چاروں وہاں جو تھے اکٹھے تھے. اگر کوئی کراچی میں کوئی بندہ باہر سے آتا تھا کہ میرا پلاٹ جو ہے وہ کس کے پاس ہے، میں نے جا کے تو وہ چاروں بیٹھ کے دیکھتے تھے، کہتے نہیں تمہارا پلاٹ جو ہے وہ سندھ دیش والوں کا ہے، تم اس سے جا کے پیسے دو اپنا پلاٹ لے لو. یا تمہارا پلاٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم والے کے پاس ہے، تم سے جا کے پیسے لو اور پلاٹ دو. یہ ایک روٹین تھی. سندھ دیش نے سندھ قوم پرست کہہ لیں آپ، وہ تو بڑا سخت ہو جاتا ہے. سندھ دیش والے تو نعرہ تو وہی لگاتے ہیں نا. اب آپ نے 5 سال دیے بیریا ٹاؤن بننے کے، آپ کو کوئی غیرت نہیں جاگی، آپ نے بننے دیا، آپ نے اسٹیبلش کیا. آپ نے جب لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے، جب لوگوں کے بچے وہاں آ گئے، لوگوں کی عورتیں وہاں آ گئیں، سب کچھ ہو گئیں، جب سندھ کی مہمان نواز دھرتی پہ وہ لوگ پہنچ گئے، پھر آپ نے کہا ہم تو مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بسم اللہ تشریف لائیں. میں ملک راز سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، زندگی میں نہ مجھے کوئی اتنی خواہش توقع ہے. لیکن اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ اگر پریجو کی ہوتی بنائی ہوئی یہ اسکیم تو آپ کیا کرتے؟ اس نے کہا تو آؤ، اچھا تم ایم کیو ایم سے پتہ لے کے آتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، تم سندھ کو خراب کرنا چاہتے ہو. یہ ہمارے ہاں رویہ بن چکا ہوا ہے اور یہ اس بجٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ نے کراچی کو اگنور کر دیا. ایک بات بتاؤں، کچھ شہر ہوتے ہیں جنہوں نے سروائیو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور ان میں سے کراچی بھی ہے. اس کو تباہ کر دیں، خراب کر دیں، کچھ کر دیں، اس نے 2-2.5 کروڑ لوگوں کو رزق دینا ہے. بالکل دے، اور وہ دے رہا ہے، اور اس کے اندر پوٹینشل ہے. پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری ختم ہو گئی لاہور کے اندر. اچھا اب آتے ہیں تجاوزات کے بارے میں. وہ اس نے کہا اب وہ تجاوزات گرانے تو شروع کر دیا آپ نے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ میں اس کے ہمیشہ اس وجہ سے بھی خلاف رہا ہوں کہ آپ کمپنسیشن، اس نے کہا کمپنسیشن دو، لیکن مسئلہ سر یہ عثمان صاحب، آپ نے ریلوے کی پابندی لگا دی، ٹھیک ہے. ہمارے دوست سے جسٹس طارق محمود، ہاں جی، میرے ان کی مسز بھی میری اسٹوڈنٹ تھی، وہ خود بھی عثمان میں اسٹوڈنٹوں سے، بلکہ مسز تو ایسی تھی کہ اس کو محلے دار تھے، گجرات سے وہاں شفٹ ہو گئی، اچھی ہمارے خاندانی تعلق. ان کو سزا اس بات پہ دی گئی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ عدالت میں بیٹھ کے، ان کو نکال دیا تھا گجرات جج کو، عدالت میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جو ہمارے جج ہیں نا، یہ کالی اور سفید، کالی اور براؤن، نیچے پینٹ براؤن ہو اوپر شرٹ کالی ہو تو اس سے نہیں ڈرتے، رگڑ دیتے ہیں. لیکن اوپر والی شرٹ کالی کی شرٹ براؤن آ جائے تو بہت ڈرتے. آپ نے ریلوے کو بند کر دیا. قانون پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی زمین ایسی دی گئی ہو جو اس خاص مقصد کے لیے دی گئی ہو، اگر وہ زمین اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو زمین آٹومیٹکلی واپس پروونشل گورنمنٹ کو لے چلے جاتی ہے.
اگر وہ زمین ڈیفنس پرپز کے لیے دی گئی ہے تو گھر نہیں بن سکتے. لیکن اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلازا کھڑا ہو گیا, اس میں 500 لوگوں کا روزگار وابستہ ہو گیا. اب کچھ یہ مثالیں ریگولرائز موجود ہیں. کرو یار, سر کچھ بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے اور تعمیرات ریگولرائز ہو سکتی ہیں, تو یہاں بیٹھ کے حل کیوں نہیں نکل سکتا؟ نہیں نکلتے, نہیں. اصل مطلب پتہ کیا ہے, ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے کچھ دنوں مہینے پر ریٹائر ہو جانا ہے, میں کچھ تو کر کے جاؤں یار اس دنیا. چلیں جی, بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی کے بعد پاکستان کے اوپر اب معاشی کیا پریشر ڈالا جا رہا ہے, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات. پاکستان اور آئی ایم ایف کام کے دوران بجٹ سے پہلے اس بجٹ کے حوالے سے مذاکرات سلسلہ جاری تھا, اس میں تعطل آیا, جس کے بعد ایشین اور ورلڈ بینک نے پاکستان کی امداد روکی ہے. اور یہ سب یہ کیوں رکی ہے؟ آئی ایم ایف کے جو مطالبات تھے اس پہ تو سنا ٹھوک کے جواب دیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہ اپنی لسٹ اپنے پاس رکھو, پیسے چاہیے ہم لوٹا دیں گے. لیکن اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ جو $1 ارب ہمیں ملنے تھے تقریباً, وہ انہوں نے تاخیر ڈیلے کر دی ہے. 28 جون کو میٹنگ رکھ دی اس کا, اور ابھی ہو جانا تھا فیصلہ, لیکن 28 جون کو میٹنگ پر. لیکن 3 اس کا مطلب آئی ایم ایف کان مروڑنے کے لیے رکھا ہوا انہوں نے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی طے ہے, اور وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہوتے ہیں یہ ہمیں قرضہ دیتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم ایف نے اپنے آپ کی ایک غنڈہ گردی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیتے ہیں. پروگرام یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, یا آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کو قرضہ دیں. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو دکانداری ختم ہے, آپ تو ہمارا قرضہ ادا نہیں کر سکتے, آپ پر نہ ڈالر ہے نہ کوئی اور چیز ہے, ہمیں دکھائیں تو صحیح. ٹھیک, حالانکہ پورا ملک ہوتا ہے, اس ملک کے اندر فصلیں چل رہی ہوتی ہیں, فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل اس مانیٹری فنڈ کی ایک بدماشی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیتے. وہ ہمیں دیتے ہیں قرضہ, اور کہتے ہیں اس قرضے کو آپ اسٹیٹ بینک کے اندر سنبھال کے رکھ لو, $1 خرچ نہیں کر سکتے. وہ 7 لاکھ فلم ہے, اس کو کہتا ہے یہ 7 لاکھ ہیں, یہ تمہیں دیکھ سکتے ہو لیکن تم خرچ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. یہی والی کیفے اس میں جگہ موجود ہوتے ہیں جب وہ پیسے نا. تو پھر ہم اگر کسی ملک میں کسی پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے انویسٹمنٹ کرو یا ہمیں قرضہ دو, تو کہتے ہیں تمہارے پاس آئی ایم ایف کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارے پیسے نہیں ڈوبیں گے, تو آئی ایم ایف میں سے وہ پیسے ہمیں قرضہ ادا کرنے کے لیے دے دو. پاکستان آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے ہمیں خرچ کرنے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح آپ اس کو لون پے کرو. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, لیتے آپ ڈالروں میں ہیں, خرچ آپ کرتے ہیں روپوں میں, تو 9 روپے تو آپ خود چھاپ رہے ہوتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو پیسہ تم نے ادا کرنا ہے اس کے لیے تم ریونیو اکٹھا کرو گے تو دو گے نا ادا کرنا. اس لیے تم بجلی کی قیمت بڑھاؤ, تم گیس کی قیمت بڑھاؤ, تم فلاں کی قیمت بڑھاؤ, تم یہ چیز کی بڑھاؤ. آئی ایم ایف کا پورا پروگرام عثمان صاحب صرف دنیا کے 80 بینکوں کے لیے بنا ہے. صحیح ہے. کہ یہ پیسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ پیسے یہاں علامت کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے پیسوں سے کما کے تمہیں پیسے دے گا. یہ کپاس بیچے, غلہ بیچے, گندم بیچے, زمین بیچے, انسان بیچے, بلکہ یہ ریمیٹنسز کیا ہے, انسان بیچنی ہے نا. انسان کما کے بھیج رہا ہے, ہم 3 ارب روپے ڈالر آتے ہیں, ہم اٹھا کے آئی ایم ایف کے اور بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں روز ہر سال, اور خود بھوکے رہتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے بینکوں کا, اور آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل پروگرام اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی اتنی چلتی رہے کہ وہ سانس لیتے رہیں, اور سانس لینے کے لیے ایک ساتھ ساتھ جو ہمیں وینٹیلیٹر پہ انہوں نے رکھنا ہے تاکہ یہ کماتا رہے. افیم دو, اس درزی کو ایک زمانے میں درزی افیم کھایا کرتے تھے اور چیتے تھے. اب یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ 500 ملین کے جو 3 پروگرام تھے, انہوں نے کہا کہ تم بند کرو. یہ تم نے کیا بدماشی شروع کی ہوئی ہے, ہمیں جس طرح ہم کہتے ہیں کما کے دو. یہ ہے وہ اصل بدماشی جو انٹرنیشنل مارکیٹ. اور آپ کو پتا ہے آج سے 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب آئے تھے تو میں نے کہا تھا آئی ایم ایف میں نہ جانا, پھوک برداشت کر لینا, اللہ کرم کر دے گا. اللہ نے کرم کر دیا, اب ہی نکل جاؤ یار, نکل جاؤ. میرا خیال ہے نکل جانا, 28 جون کو نکل جاؤ. چلیں جی دیکھتے ہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے, اور پاکستان کی معاشی کے حوالے سے اور کتنی اچھی خبریں ہماری منتظر ہیں, اس کا انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, کل ملاقات کرتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.